नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपसे दो ख़बरें शेयर करनी हैं। एक ख़बर है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उसमें जो तब्दीलियाँ हो रही हैं नए आर्मी चीफ़ के आने के बाद, जनरल आसिफ मुनीर के आने के बाद जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वो डिस्कस करेंगे, और दूसरा डिस्कस हम करेंगे अदलिया के निज़ाम पर। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, और अच्छी खबर से स्टार्ट करना चाहिए, आगाज़ करना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आसिम मुनीर हमारे नए आर्मी चीफ़ हैं और बहुत अच्छी रेपो रखते हैं और हाफ़िज़ कुरान है, और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वो अपराइट किस्म के आर्मी चीफ़ हैं। और जो उन्होंने आते साथ ही इक़दामात किए, जो उन्होंने आते साथ ही स्टेप लिए हैं, उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि इंशाल्लाह उनका जो आर्मी चीफ़ का सफ़र है ये बहुत अच्छा भी जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आते साथ ही डीजी जो ISPR हैं उनकी चेंजिंग हुई, और जो नए डीजी ISPR आए उनको कहा जा रहा है, उनको सख्ती से हदायत की गई है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी से रिलेटेड और दिफाई निज़ाम से रिलेटेड आपने ख़बरों पर रहना है, सियासी निज़ाम में ना मुदाखलत करनी है, ना उनसे रिलेटेड कोई ख़बर देनी है। और दूसरा नाज़रीन, जैसे कि हम लोग देख रहे थे पिछले कुछ अरसे से, जब से हम लोग ये बाजवा डॉक्ट्राइन हम लोगों ने देखा, जब से हमने आर्मी चीफ़ बाजवा साहब का 6 साल टेन्योर देखा, उसमें हम लोगों ने देखा नाज़रीन कि हर किसी न किसी इवेंट के ऊपर कोई DG ISPR की तरफ से कोई गाना रिलीज़ हो रहा है, कोई तराना रिलीज़ हो रहा है, फिल्में बनाई जा रही हैं, ड्रामा बनाए जा रहे हैं। तो इस पे भी उन्होंने नोटिस लिया, और उनको कहा गया है कि जो आर्मी का काम है वो किया जाए, ये आर्मी का काम नहीं है, और इसको अवॉइड ही किया जाए। मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, ये बहुत बेहतरीन काम है, क्योंकि बहुत से लोगों में ये चमगैयाँ होना शुरू हो गई थी कि ये आर्मी का काम नहीं है, कि वो जो ड्रामे बना रहे हैं, वो जो फिल्म्स बना रहे हैं, वो जो गाने और तराने रिलीज़ कर रहे होते हैं, ये आर्मी का काम नहीं है, ये जिसका काम है ये उसी को देना चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा स्टेप है ये जनरल आसिम मुनीर का, और बहुत सी हलकों में इसको पज़िराई भी की दी जा रही है। काफ़ी लोगों ने, बल्कि मैं कहती हूँ कि बहुत से लोगों ने इसको पज़िराई दी और बहुत अच्छा स्टेप कहा दिया है। और नाज़रीन, दूसरी खबर ये है आसिम मुनीर के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, कि उन्होंने सोचें तो उनको एक शट अप कॉल दी है। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब जो साबिक हमारे आर्मी चीफ़ थे बाजवा साहब, जब वो रिटायर हुए, तो आपको पता ही है 29 तारीख को वो रिटायर हुए हैं। 30 तारीख को हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ गया था उनके बारे में, नेगेटिव ख़बरों का, उनके बारे में तज़हीक आमेज़ मवाद जो था हमें बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया। जो PTI के फॉलोअर्स थे, जो PTI के, जो उनको उनके आम में लौंडे लपाड़े कहा जाता है, यूथिया कहा जाता है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक भरमार स्टार्ट हो गई, और बाजवा साहब, उनकी फैमिली को लेकर और बड़े उनके ऊपर ज़ातियात पर हमले किए गए। तो हम लोगों ने देखा कि 2-3 दिन तक तो ये सिस्टम चलता रहा। उसके बाद एक आरिफ अलवी साहब ने अपने एक व्हाट्सएप पैगाम के थ्रू इमरान खान साहब को मैसेज कन्वे किया कि उनको ऑर्डर है, या उनको कहा गया है, वैसे तो कहना तो अलग नहीं, जो जहाँ से बात आती है वो ऑर्डर ही होता है। आप समझ ही रहे होंगे मेरी बात, जो मैं कहना चाह रही हूँ। उनको वहाँ से ऑर्डर आया है और उनको कहा गया है कि आपने अब आर्मी के बारे में, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आपने कोई सख्त बात, कोई तज़हीक आमेज़ बात या मवाद आप लोगों ने नहीं अब सोशल मीडिया पे फैलाना, वरना सख्ती से निपटा जाएगा। जो कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को कन्वे किया, और उनको कहा गया है कि नहीं, जो हमारी जो आर्मी चीफ़ हैं और उसके अलावा आर्मी के पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी आपने कोई ऐसी बात, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। तो हम लोगों ने देखा कि वो जो फवाद चौधरी साहब हैं वो भी मीडिया पे मंजर आम पर आए। नाज़रीन, जो भी इन लोगों ने अपनी एक पॉलिसी नई स्टार्ट करनी होती है, जिस पॉलिसी पर चलना होता है, अपने सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं उनको जो पैगाम देना होता है, वो आप हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि उसके लिए फवाद चौधरी साहब मंजर आम पर आते हैं, और वो जो बयान जारी करते हैं उसके बाद उनकी जो सारी की सारी मीडिया टीम है वो उनके पीछे खड़ी होती है, और उसी के ऊपर वो अमल करते हैं। तो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनाब, हमारी तो जो नई इस्टेब्लिशमेंट है इनके साथ कोई महाजारा ही नहीं है, अदारे के साथ हमारी कोई चपकलिश नहीं है, और हम इनके बारे में कोई ना नेगेटिव रवैया रखते हैं, ना तनकीद करते हैं। तो तनकीद और नेगेटिव रवैया तो उन्होंने रखा हुआ था बाजवा साहब के बारे में, कि जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया, बकौल इनके कि वो गद्दार थे और इनके साथ साथ नहीं दिया, और उनके ऊपर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर तानाजनी स्टार्ट कर दी, उनके खिलाफ गलत तज़हीक आमेज़ रवैया उनके खिलाफ अपनाए रखा।
یہ الگ بات کہ جو ابھی منصور جو صاحب ہیں، منصور خان صاحب ہیں، جو اپنا ایک بلاگ کرتے ہیں، انہوں نے ایک اپنے تازہ انٹرویو میں کہا، اپنے ایک بلاگ میں بتایا کہ کس طرح سے جنرل باجوہ نے ان کو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک جھوٹا اور احسان فراموش انسان ہے۔ اب احسان فراموش تو میرا خیال ہے وہ ایک عمران خان صاحب نے جو احسان فراموشی صرف باجوہ صاحب کے ساتھ نہیں کی ہے، اس لائن میں ان گنت نام ہے، ان گنت لوگ آتے ہیں کہ جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے احسان فراموشی کی ہے، چاہے وہ پلیئر ہوں، چاہے وہ سیاست کے کھلاڑی ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے خلاف عمران خان صاحب نے احسان فراموشی کی ہے، اور باجوہ صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہوا، لیکن احساس بھی تو کب ہوا کہ جب وہ اچھے خاصے عمران خان صاحب کے ہاتھوں زخم کھائے انہوں نے۔ تو ناظرین، یہ عاصم منیر کی طرف سے ایک بہت اچھے سے اسٹیپ تھے جن کا میں نے سوچا کہ آپ سے ذکر کرنا چاہیے کہ یہ ان کی طرف سے اسٹیپ لیے گئے ہیں۔ ناظرین، دوسرا جو اہم بات جو آج پیش رفت ہوئی ہے، عدلیہ میں دو پیش رفت ہوئی ہیں، ایک عدالت عظمیٰ میں اور ایک عدالت عالیہ میں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں عدالت عالیہ کی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سائفر تھا جو کہ عمران خان صاحب نے ایک سازش کی تھی، اور وہ اس کو سائفر کو ایک سازش بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 55 کے قریب عمران خان صاحب نے جلسے اٹینڈ کر لیے تھے، جلسے جلوس منعقد کر لیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور آخر میں جب وہ آڈیو لیک سامنے آئی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سازش نہیں، اس کو لیکن ہم نے کھیلنا ہے۔ تو جناب ایف آئی اے نے ان کے آڈیو لیک کو اٹھا لیا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پوچھنا چاہیے کہ آخر کیسے انہوں نے یہ ملکی مفاد سے مخالف ہی انہوں نے کام کیا، کیوں انہوں نے اس طرح سے سازش کا بیانیہ گھڑا اور امریکہ جیسے ملک کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ بے شک امریکہ کی غلامی تو کسی کو بھی قبول نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہی آپ سمجھ لیں، لیکن تمام دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب کے سب امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم جیسا ترقی پذیر ملک کو بھی اپنی سروائیول کے لیے امریکہ کی کہیں نہ کہیں ضرورت تو پڑتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب ان کو اپنا مقصد تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کو رکوانے میں، تو انہوں نے اگلے دن ہی سائفر لہرا دیا، اور انہوں نے یہ سوچے بغیر ہی کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، انہوں نے جناب آڈیو لیک یہ سائفر کی سازش کھڑی۔ تو اچھا، بات میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آڈیو لیک انہوں نے کے سامنے منظر عام پر آتی ہے، تو ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو کال کیا کہ ذرا آئیں اور آ کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں آپ نے ایسے کیا۔ تو جناب اس سلسلے میں جو تھے پی ٹی آئی کے جتنے بھی حوالی تھے وہ سارے کے سارے لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، اور ان سے کہا کہ ایف آئی اے کی جو یہ تحقیقات کر رہی ہے اس کو رکوایا جائے، اور وہاں پہ جناب جو عدالت عالیہ میں تھے کوئی جعفر نام کے، مجھے نام بھول رہا ہے، جج صاحب، انہوں نے ساری کی ساری سماعت سننے کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کو منع کر دیا کہ اس کے خلاف جو بھی تحقیقات ہو رہی ہے یا جو بھی کوئی بات چیز چل رہی ہے اس آڈیو لیک کے اوپر، وہ سٹاپ کر دی جائے، وہ بند کر دی جائے۔ اب ناظرین، میرا ایک یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے بصد احترام، بہت احترام کے ساتھ، کہ کل کلاں کو کوئی بھی شخص اٹھ کر اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کوئی بھی سازشی بیانیہ گھڑتا ہے، تو کیا اس کو بارے میں بھی عدالت عالیہ کا، لاہور کی ہائی کورٹ کا یہی پیغام ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی عدالت کیا اسی رویے کا کو شو کرے گی کہ اس کے بارے میں بھی رکوا دیا جائے گا؟ پھر تو ناظرین میں یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان اب کھڑا ہوگا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ناجائز، اپنے غلط مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے بھی خلاف کوئی بھی جھوٹی سازش گھڑے گا اور اپنا مقصد کو حاصل کرے گا۔ اگر یہی ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا کہ جس طرح سے آج رکوا دیا گیا ہے کہ نہیں جی ایف آئی اے، حالانکہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے اور اوریجنل ہے، عمران خان صاحب اس کو مانتے ہیں کہ ہاں وہ میری ہی آڈیو لیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے، عدالت عالیہ، اس نے کہا ہے کہ اس کی وہ روک دی جائے، سماعت، وہ ایف آئی اے کی تحقیقات کو روک دی جائے اور اس کے پر مزید کام نہ ہو۔ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر عام سے عام، ہر چھوٹے سے چھوٹا انسان، چھوٹے سے مراد میرا یہ ہے کہ ہر غریب انسان بھی یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ ایک اوریجنل چیز تھی، ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی، اور اس پہ باز پرس نہ ہونا بہت سے سوالات کو جواب دیتا ہے۔ آ جائیے دوسری عدالت عظمیٰ کی طرف، اس کے بھی کام کچھ ایسے ہی نرالے ہیں، وہ بھی کام ناظرین ایسے ہی ہیں کہ انسان سر دھلنے پہ مجبور ہے۔ تو وہاں پہ کیا سین چلا ناظرین؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو بہت بہمانہ طریقے سے کوئی 1.25 مہینہ پہلے قتل کر دیا گیا تھا، 45 دن ہو چلے ہیں ان کے قتل کو بھی۔ اس کے اوپر ناظرین ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز تھے، جتنے بھی یوتھیا بریگیڈ تھی، جتنے بھی لونڈے لپاڑے تھے، انہوں نے ایک مہم سٹارٹ کی ہوئی تھی، ایک پٹیشن اس کے اوپر سائن سٹارٹ کر دیے تھے سب لوگوں کے قتل کے اوپر ایکشن لیا جائے، سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ تو جناب اس کو دیکھتے ہوئے تو عدالت عظمیٰ میں 5 رکنی
جج نے بینچ نے اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا، اور پی ایف یو جے کے جو صدر ہیں افضل بٹ، ان کی درخواست تھی، اور ان کی درخواست میں ان کے ارشد شریف کے جو بہن بھائی اور جتنے بھی ان کی والدہ اور بچے جتنے بھی دوست احباب تھے ان سب نے کی طرف سے یہ درخواست گئی، اور اس میں کہا گیا کہ جناب اس کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تو ناظرین پھر عدالت نے 5 رکنی جو بینچ تھا وہ بیٹھا، اس پہ سماعت سے سٹارٹ ہوئی، اور سماعت جو سٹارٹ ہوئی اب سماعت بھی سننے والی ہے۔ سماعت میں کیا ہوا کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب ان کی کہاں ہے رپورٹ، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو رپورٹ ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پاس ہے، اور کل تک وہ جمع کروا دی جائے گی۔ اس پہ جو ہمارے تھے عطا عمر بندیال، انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے، اس کو فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ تو وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے، وزیر داخلہ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے عطا عمر بندیال کے نزدیک، وہ تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے نا، کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، کوئی وہ وزارت نہیں ہوتی، وزیر داخلہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کری، ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ناظرین ان کو حکم دیا گیا ہے کہ فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو میڈیکل رپورٹ آئی تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، اور کہا کہ یہ ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے۔ اور دوسرا کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، آج ناظرین حکم دیا گیا ہے کہ جو ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا مقدمہ فوراً درج کیا جائے۔ اب بات یہاں پر یہ سامنے آتی ہے کہ مقدمہ جو درج کیا جائے وہ مقدمہ کون سے تھانے میں درج کیا جائے، کیونکہ وقوع تو یہاں پہ ہوا نہیں ہے، جہاں پہ وقوع ہوا ہے تو اب پوچھنا پڑے گا کہ جہاں پہ وقوع ہوا ہے کینیا میں کوئی تھانہ لگتا ہے پاکستان کا، تو پھر وہاں پہ درج ہوگا، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی جہاں پہ ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ جو مقدمہ وہاں درج ہوتا ہے جہاں پہ وہ تھانہ جو قریب لگتا ہو وہاں پہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اب تھانہ تو کوئی کینیا کے قریب لگتا نہیں ہے، تو اس منطق کی خیر سمجھ تو نہیں آئی۔ تو ناظرین اس طرح سے یہ آج کا احوال تھا۔ اور دوسرے ناظرین ایک بات اور یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کرتی چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب نے بہت زیادہ الزامات لگائے تھے شہباز شریف صاحب کے اوپر، وزیر داخلہ صاحب کے اوپر اور آرمی چیف کے اوپر کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک خط لکھا تھا عطا عمر بندیال صاحب کو، اور ان سے کہا تھا کہ آپ جناب کمیشن بنائیں، آپ اس کا ایکشن لیں اور اس کے اوپر تحقیقات کریں کہ آیا ان کا ایک تو قتل کیسے ہوا ہے، ارشد شریف صاحب کا قتل کیسے ہوا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ جو عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں ان الزامات میں کیا سچائی ہے، جھوٹ کا جھوٹ اور پانی کا پانی کیا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ جو انہوں نے خط لکھا تھا وہ خط کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور وہ میرا خیال ہے کوئی ڈسٹ بن میں چلا گیا ہوگا۔ وزیر اعظم کا جو خط تھا نا، وہ جو وزیر اعظم کا خط تھا اس کی سنوائی نہیں ہوئی، تو وہ جو یوتھیا بریگیڈ کا وہ جو ایک مہم چلی تھی کہ ان کا ایکشن لیا جائے ان کی سنوائی ہو گئی، ان کے کہنے کے اوپر فوراً سو موٹو ایکشن لیا گیا، اور نہ وزیر اعظم کی وقت ہے اس ملک میں عطا عمر بندیال کے صاحب کے حوالے سے ان کو اگر دیکھا جائے، ان کے اگر رویے کو دیکھا جائے، ان کے اگر ایکشن کو، ان کے اگر فیصلوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہی چیز نظر آتی ہے کہ نہ تو اس ملک میں وزیر داخلہ کی کوئی اہمیت ہے، نہ وزیر اعظم کی کوئی اہمیت ہے تو اس بریگیڈ کی اہمیت ہے جو رات دن سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کرتا ہے اور اپنے جیسے مختلف قسم کے لوگوں کو، بد تہذیب لوگوں کو اکٹھا کر کے دستخط کروا کے تو ایک پٹیشن سامنے لے آتا ہے کہ جناب اس پہ ایکشن لیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین یہ وہ باتیں ہیں کہ جو چیزیں بہت سی چیزوں کو پیٹرن کو سیٹ کر رہی ہیں کہ آئندہ کسی کو بھی کوئی بھی ایسا ایشو ہو، عدالتوں کو ایکشن دلوانا ہو، ان سے سو موٹو ایکشن دلوانا ہو تو آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کیمپین رن کریں، اور اس کے بعد عدالت عظمیٰ کو، عدالت عالیہ کو مجبور کر دیں کہ وہ جناب اپنے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ چلیں بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے خط لکھا تھا، اس خط کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اس خط کے بارے میں وہ پتہ نہیں خط کہاں گیا، نہ عطا عمر بندیال صاحب نے اس پہ ایکشن لیا، نہ اس کے بارے میں دیکھا گیا۔ تو اس خط کو، اس پٹیشن کو جو یوتھیا بریگیڈ نے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین رن کر رہے تھے۔ اچھا دوسری بات ناظرین، ایک میں یہ بات کر رہی تھی کہ 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا، اور اس بینچ میں وہی ہم خیال ججز بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے بیٹھنے پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس جو کیس کا فیصلہ کیا آئے گا۔ تو یہاں پہ بڑی ہی عاجزی کے ساتھ میرا ایک سوال ہے یہاں پر اپنی عدالت عظمیٰ سے بھی کہ کیا بات ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو ایسے بینچز کا جگہ حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ان بینچز کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ جن کا جو سرکار ہوتا ہے وہ نہ حکومت سے ہوتا ہے، ان کیسز کا سرکار نہ حکومت سے ہوتا ہے، نہ حکومتی
کسی معاملے سے ہوتا ہے، ان کو ان کیسز میں الجھایا جاتا ہے، اور جو میجر کیسز ہوتے ہیں جن کا جو سروکار ہوتا ہے حکومت سے، حکومتی رویوں سے، حکومتی امور سے، وہاں اس سے قاضی فائز عیسیٰ کو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت دور رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے عطا عمر بندیال صاحب کے بعد ہونے والے دوسرے چیف جسٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو ان کے ساتھ رویہ ہے اور جس طرح سے بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا، یہ بہت سے شکوک کو اور شبہات کو جنم دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب آرمی چیف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کا تو قبلہ بہت درست ہو گیا ہے، اور ابھی تک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے بھی دور کر لیا ہے، اور سیاسی امور سے بھی دور کر لیا، سیاسی مداخلت سے دور کر لیا ہے۔ لیکن ہمیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی بھی سافٹ کارنر اپنے سیاستدانوں کے لیے نہ، وہ مخصوص سیاستدانوں کے لیے ابھی بھی ان کے دل و دماغ میں موجود ہے، اور وہاں پہ بھی ابھی مخصوص ایک نظام کار فرما ہے کہ جو بینچز بناتا ہے اس میں اپنے مخصوص قسم کے ججز کو رکھتا ہے، اور اس میں مخصوص قسم کے ہی وہ فیصلے سامنے آتے ہیں کہ جن کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بینچ بنا ہے تو یہاں سے اس کیس سے کون سا فیصلہ متوقع ہے۔ تو امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو صحیح قسم کا ایک عدالتی نظام بھی عطا کرے کہ جس سے ہمارا ملک صحیح سمت میں، صحیح رستے پر گامزن ہو سکے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔